बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि पाक भारत जंग के ये बादल हकीकी हैं या चंद दिन की ले दे के बाद ये ख़ुद ही छट जाएंगे। पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए भारत में क्या मनसूबाबंदी हो रही है, इसराइली जंगी माहिरीन भारत किस मकसद के लिए आए हैं, अमरीकी सदर का बयान किसके हक़ में है, क्या कह रहा है वो बयान, इसके बाद क्या होने वाला है, ख्वाजा आसिफ के बयान को भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरह चार्जशीट बना लिया है, नून लीग की पूरी क़यादत भारत और मोदी के ख़िलाफ़ चुप क्यों साधे हुए है, जिस वक्त कौम को यकजहती की ज़रूरत है ऐन उस वक्त सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ नया क्रैकडाउन किस वजह से शुरू कर दिया गया है, और इमरान खान के मुक़दमात के हवाले से बड़ी ख़बर क्या। इन सब मौज़ूआत पर बात होगी, लेकिन पहले ज़िक्र हो जाए सरहदी कशीदगी का। पाक भारत कशीदा सूरत हाल नाज़रीन हर गुज़रते दिन के साथ कशीदा से कशीदा तर होती जा रही है। भारत से आने वाली ख़बरों से पता चलता है कि वो कोई इंतहाई कदम उठाने की तैयारियां कर रहा है। पूरे भारत में हुकूमत की आशीर्वाद से पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरे करवाए जा रहे हैं। भारतीय कौम को ज़हनी तौर पर किसी बड़ी जंग के लिए तैयार किया जा रहा है। भारतीय टीवी चैनल्स पर इंडियन दिफाई माहिरीन मशवरा दे रहे हैं कि इस बार जंग को तूल दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पर इस काबिल नहीं है कि वो किसी लंबी जंग को जारी रख सके। नरेंद्र मोदी की काबीना जंग के हवाले से मुख्तलिफ माहिरीन से ब्रीफिंग ले रही है। मोदी की जो कैबिनेट है मुख्तलिफ वज़रा मुख्तलिफ कमेटियों से ब्रीफिंग्स ले रहे हैं और शो ये किया जा रहा है कि वो कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान पर हमलों के नताइज के बारे में ताजरों और एक्सपोर्टर्स से इनपुट ली जा रही है। इंडिया के वज़ीर बराए आबी वसाइल CR पाटिल ने काबीना को ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि भारतीय हुकूमत ऐसी हिकमत अमली पर काम कर रही है जिससे इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि पाकिस्तान को एक कतरा पानी ना मिल सके। नाज़रीन, क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही थी कि हिंदुस्तान अगर चाहे भी तो पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता, इसलिए वो लोग जानबूझ के इस मामले को एम्फसाइज़ कर रहे हैं, इस पे ज़ोर दे रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं। उन्होंने फिर ये पाटिल साहब ने काबीना को बताया है कि सिंध ताश माहदे की मुअत्तली के बाद मुख्तसर, दरमियानी और तवील मुद्दत के 3 मरहले की हिकमत अमली वज़ा की गई है। खारजा महाज पर भी हिंदुस्तान तेज़ी से काम कर रहा है। भारतीय मीडिया खुलेआम बता रहा है कि इसराइली जंगी माहिरीन दिल्ली पहुँच चुके हैं, जो भारत को जंगी हिकमत अमली बनाने के लिए भरपूर मदद फराहम कर रहे हैं। और बाज़ ज़राए का दावा ये है कि मिज़ाइलों से लैस इसराइली तैयारे भी भारत पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से भारतीय क़यादत के पांव ज़मीन पर नहीं लग रहे। मगरबी ज़राए अबलाग से आने वाली ख़बरें बताती हैं कि अगले 2 हफ़्तों में भारत हमले के लिए पूरी तरह तैयार होगा और इस दौरान पाकिस्तान के किसी भी इलाके में भारत हमला कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनका रद्द-ए-अमल सामने आ गया है और उनका बड़ा अजीब-व-गरीब रद्द-ए-अमल है। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमेशा से बड़ी कशीदगी रही है और उन्होंने मुबालगा में अंदाज़ में कहा है कि दोनों मुल्कों में 1500 साल से मसला कश्मीर चल रहा है, वो खुद ही इसे हल कर लें। अमेरिका के इस मामले में मदाखलत का कोई इरादा नहीं है, यानी दुनिया की वाहिद सुपर पावर ने 2 एटमी मुल्कों को उनके हाल पे छोड़ दिया है। नाज़रीन, लेकिन अमेरिका का इस अंदाज़ में तुम अपने मसले ख़ुद निपटाओ का पैगाम जो है वो दरअसल पाकिस्तान के लिए एक खौफनाक पैगाम देने की कोशिश है। शायद भारत यही चाहता है कि पाकिस्तान का उसके साथ कोई भी मामला इसमें हो तो उसमें दुनिया का कोई और मुल्क ना कूदे। डोनाल्ड ट्रंप के इस रद्द-ए-अमल से यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद अमेरिका ने भी भारत को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महदूद पैमाने की कार्रवाई की इजाज़त दे दी है। इसराइली जंगी माहिरीन का भारत में आना या उसके बारे में दावा करना अमरीकी आशीर्वाद और इजाज़त के बग़ैर नहीं हो सकता। सवाल ये है कि इन हालात में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं। भारत के साथ नाज़रीन कशीदगी में पाकिस्तान हमेशा चीन की जानब देखता है, मगर इस बार चीन बिल्कुल खामोश है और ये खामोशी टूटती हुई नज़र भी नहीं आ रही। अलबत्ता सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान जारी कर दिया जिसमें पाकिस्तान और भारत को पुरअमन तरीके से मसाइल हल करने के लिए कहा गया है। इससे ज़्यादा सऊदी अरब ने भी गर्मजोशी नहीं दिखाई। अभी चंद रोज़ पहले सऊदी अरब ने नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान भारत में तकरीबन 2.5 अरब डॉलर सरमायाकारी के मुआहदे किए हैं।
ایم او یوز سائن کیے ہیں. اس ماحول میں سعودی عرب سے اس سے زیادہ کسی مدد کی امید رکھنا میرا خیال ہے کہ دیوانگی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. دوسری طرف بھارت بہت ہی جارحانہ قسم کی سفارتکاری کر رہا ہے. دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں اوورسیز بھارتی پاکستان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں. گزشتہ روز لندن میں ہونے والے مظاہرے میں بھارتی مظاہرین نے پاکستانی سفارت خانے پر حملے کی باقاعدہ کوشش کی، جس پر 4 بھارتیوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا. اس پر ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہماری حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کو ناراض کیا ہوا ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ان اوورسیز پاکستانیوں کو پاسپورٹ منسوخ کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں، پاکستان میں ان کے رشتہ داروں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا تھا، اور اب ان ناراض اوورسیز پاکستانیوں کو متحرک کرنا موجودہ حکمرانوں کے بس کی بات نہیں لگ رہا. ناظرین، اس ساری صورتحال میں ایک بات کا بہت افسوس ہو رہا ہے کہ بعض حلقوں اور حکومتی حلقوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، اگر کھل کے بات کی جائے، کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ بیانیہ نہیں بنا رہے جنگ کے خلاف یا ہندوستان کے خلاف بیانیہ نہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت قوم ایک پلیٹ فارم پہ نظر بھی آ رہی ہے، اور اپنے تئیں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ہندوستان کے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور بنا بھی رہے ہیں. لیکن ناظرین، ایک بنیادی بات ہے، ایک تلخ قسم کا سچ ہے جس کا سامنا کرنے سے ہم گھبرا رہے ہیں کہ ایک طرف ہم پی ٹی آئی سے یا اس کے حامیوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے، لیکن خود سرکار یا حکومت کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بالکل ناظرین ایسے ہی ہے کہ ایک گھر میں آگ لگ جاتی ہے، یا گھر کے دیوار پہ، در و دیوار پہ سیلاب کے تھپیڑے آ رہے ہیں، اور گھر میں آپ اگر 12-14 افراد پر مشتمل گھرانہ ہے تو اس کے 9-10 لوگ جو ہیں آپ نے ان کے ہاتھ باندھ کے ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے، اور آپ ان لوگوں کو یہ تانا دے رہے ہیں کہ آپ اٹھیں اور سیلاب کا یا آتش زدگی کا آپ مقابلہ کریں. یہ کیسے ممکن ہے ناظرین؟ اس کے لیے پہلا جو قدم ہے بہرحال حکومت کو اٹھانا ہے، اور وہ قدم ناظرین بار بار اس ملک کے کئی جو سینئر ایلیمنٹس ہیں، جو سنجیدہ ترین حلقے ہیں، وہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی غیر مشروط رہائی یا کسی بھی انداز میں اس کی رہائی جو ہے عمران خان کی، وہی قومی یکجہتی کو یقینی بنا سکتی ہے ان حالات میں. لیکن دوسری طرف ناظرین دیکھیں، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی اسکائی نیوز پر غیر سنجیدہ گفتگو سے آپ جس کے بارے میں ہم خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ پاکستان کے خلاف ایک طرح سے ایف آئی آر کٹوا دی ہے انہوں نے، اب اس گفتگو سے ہونے والا نقصان جو ہے وہ خدشات سے کہیں زیادہ ثابت ہو رہا ہے. خواجہ آصف کے بیان کو لے کر بھارتی میڈیا نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے. بھارت کے دفاعی تجزیہ کاروں نے خواجہ آصف کا بیان پاکستان کے خلاف خدشے کے عین مطابق چارج شیٹ بنا لی ہے. اس کشیدہ ماحول میں خواجہ آصف کا یہ بچکانہ اور عقل سے عاری بیان جو ہے وہ سفارتی سطح پر پاکستان کے خلاف کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہے. ناظرین میری بات لکھ لیں، خواجہ آصف کا دہشت گردوں کی تربیت والا یہ بیان نہ جانے کب تک پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا. بالکل اسی طرح جیسے اجمل قصاب کا پاکستانی شہری ہونے کے حوالے سے نواز شریف کا بیان پاکستان کے گلے پڑ گیا تھا، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھارت نے نواز شریف کے اس بیان کو پاکستان کو دہشت گرد ریاست ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، اور اپنے بیان سے ہونے والے ناظرین ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے خواجہ آصف پچھلے 24 گھنٹے میں مسلسل اس کی توجیہات پیش کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جی اسامہ بن لادن کبھی مغرب کی آنکھ کا تارا تھا، یا سوویت یونین کے خلاف پاکستان اور جہادیوں کو استعمال کیا گیا کہ فلاں کیا گیا، فلاں ہوا، یعنی عذر گناہ بدتر از گناہ کے مترادف خواجہ آصف کی جو ہے وہ بونگیاں وہ جاری ہیں. مگر حیران کن طور پر ناظرین پوری نون لیگی قیادت نے بھی بھارت سے متعلق لب سیے ہوئے ہیں. لندن میں صحافیوں نے مودی کا نام لے کر پیچھے پڑھ کر نواز شریف سے بار بار سوال کیا کہ وہ پاکستان پر جارحیت کرنا چاہتا ہے ہندوستان، لیکن نواز شریف خاموش رہے. کم از کم وہ رک کر 2 جملے ہی بول دیتے، روایتی سے جملے بول دیتے. مجھے ابھی تک یہ اس بات پہ یقین نہیں آ رہا، اور حیرت ہے کہ نواز شریف صاحب نے کیوں 2 جملے نہیں بولے، 2 لفظ بول دیتے.
کم از کم اس وقت ان کا بولنا بہت ضروری تھا. ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہر بات کر رہے ہیں، مگر بھارت اور مودی کا نام لے کر ابھی تک انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. وزیر اعظم کوئی بات نہیں کر سکتے تو وہی اپنے انداز میں جو ان کو بہت پسند ہے او کی آوازیں نکال کے بھارت کے خلاف احتجاج کر دیں. مریم نواز صاحبہ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی ابھی تک خاموش ہے. پی ٹی آئی کے کارکنوں اور رہنماؤں کو فتنہ قرار دینے والی سب زبانیں جو ہیں وہ مودی کے بارے میں چپ ہیں. نون لیگی قیادت کی اس چپ پر ان کے حامی سمجھے جانے والے صحافی نجم سیٹھی بھی چپ نہیں رہ سکے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو کھڑا ہو کر بات کر سکے. لیکن یہ بات عمران خان کے حق میں جاتی ہے کہ جیسے عمران خان بھارت اور نریندر مودی کے خلاف بات کرتے ہیں، ایسے کوئی بھی پاکستانی لیڈر بات نہیں کرتا. عمران خان کے خلاف دوسرے لیڈر خوفزدہ ہوتے ہیں کہ باقی ممالک کیا سوچیں گے. اس لیے پاکستانی عوام میں عمران خان مقبول ہیں کیونکہ وہ ایک سچا وطن پرست سمجھا جانے والا بندہ ہے. جو بات نجم سیٹھی نے نہیں کہی ناظرین وہ میں کہہ دیتا ہوں. حکمرانوں کی اسی خاموشی پر پھر سوشل میڈیا نے کسی نے ایک اچھی تجویز دی ہے. اگر شہباز شریف اینڈ کمپنی بھارت اور مودی کے خلاف کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تو ٹی وی پر عمران خان کی 2019 والی تقریر چلا دیں. کم از کم بھارت کو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان سے بھی کوئی سخت موقف سامنے آیا ہے. مگر حکمران تو عمران خان کے سائے سے بھی ڈر رہے ہیں. پاکستان میں آل پارٹیز کانفرنس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، مگر اس کانفرنس کے انعقاد میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے حکمرانوں کی یہ الجھن ہے کہ اگر ایسا ہوا تو عمران خان کو بھی کانفرنس میں بلانا پڑے گا، اور جس جگہ عمران خان ہوگا وہاں باقی سب بےمانی ہو جائیں گے، مان پڑ جائیں گے. عمران خان کے کہے کوئی سب کچھ سمجھا جائے گا. اور ناظرین اس پر انتہائی افسوسناک انداز میں اس پر نہ جواب دیتے خواجہ صاحب تو بہتر تھا. چپ رہتے، بات کو گول کر جاتے تو چلیں گوارا تھا. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ملک میں کسی آل پارٹیز کانفرنس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی کسی کانفرنس میں عمران خان کو لانے کی کوئی تجویز زیر غور ہے. یعنی ملک حالت جنگ میں ہے اور حکومت میں بیٹھے ضعیف خواتین سے الیکشن ہارنے والے سیاسی بونے ملک کے سب سے مقبول لیڈر کے خلاف ہی جنگ میں وہ مصروف ہیں. میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب نے بھی بالکل درست کہا ہے کہ عمران خان پر جو بھی الزام ہے وہ سب قابل ضمانت ہے، اس لیے عمران خان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے. قومی یکجہتی کو بنانے میں جو کردار تحریک انصاف ادا کر سکتی ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. پوری قوم متحد ہو کر عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوگی اور مسلح افواج کو ایک متحد قوم کی حمایت حاصل ہوگی. اچھا ناظرین، بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک حکومت نے، سرکار ہماری نے ایک نیا محاذ کھول لیا اور صحافیوں اور یوٹیوبرز کے ساتھ ان کے اہل خانہ کے بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کرنا شروع کر دیے ہیں. جرمن خبر رساں ادارے کے مطابق پاکستان میں کئی صحافیوں اور ان کے بچوں سمیت ان کے رشتہ داروں کے بھی بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے ہیں. معروف صحافی مطیع اللہ جان کی بیوہ بہن، اسد طور کے والدین، کزن اور ان کی اہلیہ، ان کے 2 نابالغ بچوں کے اکاؤنٹ بلاک کر دیے. عمران ریاض خان سے خیراتی رقوم حاصل کرنے والی غریب افراد کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بند کر دیے. عین اس وقت جب پوری قوم کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جو لوگ میڈیا پر ایکٹیو ہیں انہیں اس بات پر مائل کیا جانا چاہیے تھا کہ وہ قومی بیانیے کو فروغ دیں. ایف آئی اے ان کے اکاؤنٹس بند کر رہی ہے. اس سے پہلے ایکس ٹویٹر کو بند کر کر پروپیگنڈے کے میدان میں بھارت اور ان کے شہریوں کو کھلا میدان دے رکھا. اب عین بھارت کے ساتھ جنگ کے موقع پر صحافیوں اور یوٹیوبرز پر روزی کے دروازے بند کر دینا میری سمجھ سے تو باہر ہے. میں حیران ہوں ناظرین کہ کون ایسے مشورے دیتا ہے سرکار کو، اور کس بے رحمی سے ایسے مولک مشوروں پہ عمل بھی شروع کر دیا جاتا ہے. اچھا ناظرین، دریائے سندھ سے نہروں کا معاملہ پیپلز پارٹی نے اپنے تئیں تو حل کر لیا ہے، مگر سندھی عوام پیپلز پارٹی کا موقف ماننے کو تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ سندھ میں قوم پرست جماعتوں کا احتجاج جو ہے وہ پوری شدت کے ساتھ جاری ہے. گزشتہ روز سکھر میں ہونے والے بلاول کے جلسے کا مقامی لوگوں نے مکمل بائیک آؤٹ کیا ہے. پیپلز پارٹی نے جلسہ گاہ بھرنے کے لیے دوسرے علاقوں سے لوگوں کو لانے کا بندوبست کر رکھا تھا. اس پر سکھر کے شہریوں نے شہر کے داخلی راستے بند کر دیے، جس پر ان کی انتظامیہ کے ساتھ ہاتھا پائی ہوتی رہی. اس کے بعد آج صبح پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑوں کی گاڑی پر بھی لوگوں نے پتھراؤ کیا. باقاعدہ وہاں کے لوگ جو ہیں مشتعل نظر آ رہے ہیں.
لوگوں کو جیسے پتہ چلا کہ گاڑی میں نثار کھوڑو موجود ہیں تو انہوں نے گاڑی پر پتھراؤ شروع کر دیا. اور ذہن میں رکھیں کہ یہ احتجاج ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب حکومت کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اتفاق رائے کے بغیر دریائے سندھ سے نہریں نہیں نکالی جائیں گی، مگر سندھی عوام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی کوئی بات سننے کو تیار نظر نہیں آ رہا ہے. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اچھا ناظرین، عمران خان کی بہنوں اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گزشتہ روز قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہونے والی ملاقات کا پہلا نتیجہ برآمد ہو گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے القادر ٹرسٹ کیس میں سزا کے خلاف عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف جو ہیں وہ اپیلوں پر 30 اپریل کو سماعت کریں گے. عمران خان نے اس کیس میں بریت کے ساتھ سزاؤں کی معطلی کی بھی درخواست کر رکھی ہے. اب سزاؤں کی معطلی کسی بھی ملزم کی طرح عمران خان کا حق ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ سنانے میں عدالت کتنا وقت لیتی ہے. قانونی ماہرین کے مطابق پہلی سماعت پر فریقین کو نوٹس ہوگا، اس کے بعد اگلی سماعت پر فریقین کے وکلاء کی بحث سن کر فیصلہ دیا جانا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے معاملے میں قانون کو فالو کیا جاتا ہے یا تاخیری حربوں کی کوئی نئی شکل دیکھنے کو ملتی ہے. ناظرین، بہرحال اس کے ساتھ ہی سعد اللہ شاہ کی 2-4 اشعار آپ کی نظر کیے دیتا ہوں. مصلحت کوشو اٹھو خواب لٹے جاتے ہیں، مصلحت کوشو اٹھو خواب لٹے جاتے ہیں، زندہ رہنے کے بھی اسباب لٹے جاتے ہیں. کیا ضروری ہے کہ تم پر بھی قیامت گزرے، کیا ضروری ہے کہ تم پر بھی قیامت گزرے، کیا یہ کافی نہیں احباب لٹے جاتے ہیں. شہر کا شہر یوں ہی سویا پڑا ہے کب سے، شہر کا شہر یوں ہی سویا پڑا ہے کب سے، ہم لیے جذبہ بیتاب لٹے جاتے ہیں. پیار ایثار وفا دوستی چاہت الفت، پیار ایثار وفا دوستی چاہت الفت، سب خزانے تھے جو نایاب لٹے جاتے ہیں. سعد اس دور میں محفوظ نہیں ہے کچھ بھی، سعد اس دور میں محفوظ نہیں ہے کچھ بھی، سیدھے رستے پہ بھی اصحاب لٹے جاتے ہیں. ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.